अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आपको पता है बजट का सीज़न है और ख़बरें ये थीं कि इसी हफ़्ते बजट पेश होने जा रहा है, एटलीस्ट अप्रूव हो जाएगा अगले हफ़्ते पेश करने के लिए। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बजट की अप्रूवल में ताख़ीर का सामना है क्योंकि इत्तेहादियों स्पेसिफ़िकली और मेजरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत ने जो तजावीज़ पेश की हैं और जो वो तरामीम करना चाहते हैं। ख़ासकर IMF ने जो मुतालबात किए हैं उनके सिलसिले में जो तरामीम या तजावीज़ पेश की गई हैं उसके सिलसिले में, और इसी वजह से ये जो हमारा नेशनल बजट है इसमें ताख़ीर भी सामने आ रही है। ये तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बताया जा रहा है, एटलीस्ट जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक दिफा और कौमी सलामती के लिए वफाक सूबों से माली ताउन, मज़ीद माली ताउन का मुतालबा कर रहा है और ये भी कह रहा है कि जो तरक्याती फ़ंड्स हैं उनको कौमी तरजीहात के मुताबिक किया जाए, और इसके लिए कोई मुमकिन कानून साजी भी है जिसके ऊपर ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है। सूबों को कहा जा रहा है कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद वो उठाएँ और कुछ वसाइल हैं जिनको वफाक की ज़रूरियात के मुताबिक ढालें या वफाक को दें ताकि बेहतर इंतज़ाम को मैनेज किया जा सके। ख़ासकर जो IMF की तवक्कुआत हैं टैक्स से मुतालिक और दीगर चीज़ों से मुतालिक उसके सिलसिले में। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। इसके लिए एक कमेटी भी कायम कर दी गई है। कल भी ये मुज़ाकरात हुए, आज फिर दोबारा दूसरी नशिस्त होनी है जिसकी सरबराही वज़ीर आला सिंध खुद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम शामिल हैं, हुकूमत की तरफ से वज़ीर ख़ज़ाना और हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हैं इसके अंदर, इसहाक डार साहब। सो आज भी इसके ऊपर डिलिब्रेशन होनी है, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? और इसके साथ साथ हमें नज़र आ रहा है कि MQM भी कुछ अपने रिजर्वेशंस लेकर सामने आई है और वो कहती है कि साबिक गवर्नर कामरान टिसोरी को दोबारा रीइंस्टेट किया जाए गवर्नरशिप पर, तो फिर वो बजट में साथ देंगे हुकूमत का। ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या ये जो मौसमी या रिवायती हम बजट के वक्त देखते हैं खींचतानी होती है, बार्गेनिंग होती है, या फिर इसको सियासी भाव ताव कहें, ये वो सब कुछ है कि वाकई में जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं उनमें वज़न है और इसके ऊपर डिलिब्रेशन होना ज़रूरी है? अपने तज्ज़ियाकारों से ये जानते हैं आज। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, आसिफ रशीद चौधरी साहब, उमर चीमा साहब, मज़हर अब्बास साहब भी वीडियो लिंक के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आप सबसे पहले हमें बताइएगा, थोड़ा बल्कि समझाइएगा, ये जो कुछ रिपोर्ट हो रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात, फिर कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एग्जैक्टली पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? पीपल्स पार्टी मुतालबात क्या कर रही है? ये कौन सी मुमकिन कानून साजी है जिसके ऊपर बिलावल साहब जिक्र भी कर रहे हैं अपनी सियासी तकरीरों के अंदर कि उनको रिजर्वेशंस हैं, और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि बजट में रुकावटें सामने आ रही हैं, डिले हो रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो कुछ तो मुश्किलात का आपने ज़िक्र कर दिया इस सवाल के अंदर ही, और जिन शिकों के ऊपर एतराज़ है उनकी भी आपने बात कर दी। बुनियादी तौर पे मालियाती शिकें हैं, और आपको पता है कि NFC के हवाले से पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और पहले दिन से वो इसके हवाले से अपने एक क्लियर स्टैंस के साथ सामने रहे हैं कि वो इसमें किसी किस्म की तरमीम की मुखालफत करते हैं। अब जब बजट के मौके पे, क्योंकि बजट जो है वो तमाम तर जो तैयारी थी वो मुकम्मल थी, और ईद के दिनों में भी FPR के लोगों को इस्लामाबाद से बाहर जाने के लिए मना किया गया था, और हुकूमती तैयारियाँ थी कि 1, 3 या 5 को किसी भी दिन बजट जो है वो पेश किया जा सकता था। यही वजह थी कि सदर ने भी जो समरी थी वो साइन कर दी, लेकिन उसके बाद नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। उसके बाद फिर हमने देखा कि शिगर वैली में जो बयान दिया बिलावल जरदारी जो थे उन्होंने, कि उन्होंने वहाँ लोगों को मुखातिब करके कहा कि इस्लामाबाद के बाबू यहाँ पे आपके भी फ़ैसले करते हैं और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है, वही बाबू कराची और ग्वादर के फ़ैसले भी करना चाहते हैं। तो इसके बाद जो है सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक होगी, क्योंकि बिलावल ने एक अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर, और जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि वो उन्हें बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो तशवीश है, जिसके बाद जो है सबसे पहले NEC का इजलास जो है जो 3 तारीख को होना था वो मुलतवी हुआ, और उसके बाद बजट इजलास जो है उसकी भी अब टेंटेटिव डेट जो है वो 10
تاریخ کی جو ہے وہ آئی ہے اور توقع ہے کہ ڈیٹس یہ دی گئی ہیں کہ 10 کو یا 12 کو بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے کی اب تیاری ہے. تاہم یہ ساری باتیں مشروط ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات طے ہونے ہیں اس کے اندر. جو کل مذاکرات ہوئے تھے اس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. میں پہلے آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دوں کہ سب سے پہلے تو بلاول نے یہ کہا کہ جو NEC کا جو اجلاس ہونا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم چاروں چیف منسٹرز اور متعلقہ جو وزراء ہوتے ہیں جو قومی سطح کے منصوبے ہوتے ہیں ان کی منظوری دیتے ہیں, تو وہ NEC کا اجلاس بھی اب بلاول جو ہیں ان کے آنے کے بعد ہوگا. اور جو کمپین ہے GB کی اس وقت بلاول کمپین چلا رہے ہیں وہاں پہ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم میں شریک ہیں, تو وہ 5 تاریخ تک کمپین میں شامل رہیں گے اور ان کی واپسی جو ہے نیکسٹ ڈے 6 مئی کو جو ہے وہ متوقع ہے. تو اس کے بعد ہی یہ NEC کا اجلاس بھی ہوگا اور اس اجلاس کے بعد جس میں اہم فیصلے ہوتے ہیں اس کے بعد ہی بجٹ اجلاس بھی ہو سکے گا. ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بلاول کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ جو ان کی ریزرویشنز ہیں صوبوں کے اوپر مالی اخراجات بڑھانے کی یا ان کے وسائل میں کٹ لگانے کی, اس طرح کی تجاویز جو ہیں وہ فی الحال بجٹ سے پہلے کوئی قانون سازی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. یہ کل جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے پیپلز پارٹی سے اور کہا گیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کے بیٹھیں اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو. تو آپ کی بات سے سینس یہ لگ رہی ہے کہ کل زیادہ کانفیڈنس بلڈنگ تھی, لیکن اچھا ویسے تو 2 سوال ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت مطالبہ کر رہی ہے صوبوں سے, وفاقی حکومت, اس کے اوپر اعتراض ہے کیا قباحت ہے اگر دفاعی یا قومی سلامتی بجٹ کے لیے صوبے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں؟ کیا قباحت ہے, کیا ریزرویشن ہے پیپلز پارٹی کی یا سندھ حکومت کی کہ اگر ترقیاتی فنڈز کے لیے کوئی رد و بدل کی جائے, اس میں آگے پیچھے کی جائے؟ ایگزیکٹلی ریزرویشنز ہیں کیا اور کیوں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ہمیشہ انڈر فائر رہتی ہے کہ آپ کی پروگرس کیا ہے. آپ بتائیں ابھی بھی مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے GB کی الیکشن کمپین میں وہ کیا ہے کہ آپ اگر تو پنجاب کی طرح کی گورننس چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمیں ووٹ دیں, اور اگر آپ نہیں چاہتے دوسرے صوبے ہیں تو آپ KP کی مثال دی جاتی ہے, سندھ کی مثال دی جاتی ہے. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے اس اپنے تاثر سے جان چھڑانا چاہتی ہے کہ ہم کوئی ڈیلیورنس نہیں کر سکتے, ہمارے ہاں ترقیاتی کام نہیں ہوتے. اس سلسلے میں میئر کو اختیارات بھی دیے گئے ہیں بے شمار, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میئر جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ پرانے لوگ نہیں ہیں, کولیکٹیو جو ایک وزڈم ہوتا ہے وہ نہیں ہے. ان کے ساتھ کراچی کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کراچی کے اندر بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اسی طرح پھر جو پاور کے مراکز ہیں, ایک وزیر اعلیٰ کا ہے, ایک بلاول کا ہے, ایک زرداری صاحب کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے, عدی کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں. اچھا اس میں کنفیوزنگ یہ بھی ہے سلیم صافی صاحب, ابھی آصف رشید چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ صدر صاحب نے سائن کر دیا. صدر صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں, چیئرمین ہیں, بلاول صاحب کے والد ہیں, انہوں نے جب گو ہیڈ دے دیا تو اس کے بعد سڈنلی کیا ہوا کہ بلاول صاحب کو اعتراض ہو گیا اور پھر یہ سارا کا سارا معاملہ اٹھ گیا اور ایک معمہ بن گیا ہے اب جس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سر واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ کیا یہ صرف اس کا مقصد کیا ہے, کیا یہ بارگیننگ ہے, کیا کہیں اس کو؟ نہیں, صدر صاحب کے اسمبلی کے اجلاس کی سمری پہ دستخط کرنا یا اسمبلی کا اجلاس بلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے متفق بھی ہے کہ اسمبلی میں جو کچھ ہوگا. وہ آئینی سربراہ کی حیثیت سے ان کی الگ ذمہ داری ہوتی ہے اور ان کا خود زرداری صاحب کا بھی اور ان کی باقی پارٹی کا ان ایشو سے متعلق سٹانس وہ الگ سے ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. وہاں کے دستخط کو ہم NOC نہیں سمجھ سکتے کہ انہوں نے اجلاس بلا لیا, رضامندی ظاہر کر دی. اصل مسئلہ وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی عملاً سندھ کی جماعت بن چکی ہے, اگرچہ وہ قومی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی جماعت بن چکی ہے. یہ باقی صوبوں کو, گلگت بلتستان کو, خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو, یہ لوگ وقتی ضرورت کے تحت اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کے لیے کیمپین کے لیے چلے جاتے ہیں یا اس کے کسی ایشو کو ٹچ کر لیتے ہیں, لیکن عملاً
ان لوگوں کا پیپلز پارٹی کی دلچسپیوں کا مرکز اور محور سندھ ہے اور مسلم لیگ نون کا محور اور مرکز جو ہے وہ پنجاب ہے، لیکن اس وقت جو مرکز ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ اب مرکز میں 18th امینڈمنٹ کے بعد کچھ بہرحال جینون مالی مسائل بھی سامنے آئے ہیں۔ مثلاً اب یہ ہے کہ فوج ہے وہ سیکیورٹی دیتی ہے پورے ملک کو، لیکن فوج کا ڈیفنس بجٹ وہ ذمہ داری ہے صرف وفاق کی۔ اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، وہ صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے اور لیکن اس کے لیے فنڈز کی فراہمی وہ مرکز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ایک جو متنازعہ ایشو ہے وہ تو یہی ہے کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، یہ بھی چاہتی ہے کہ نام وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رہے، اور اس سے پہلے جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے بندے کو ہٹا کے، مثلاً اگر یہ لوگ اس پروگرام کی کامیابی اور شفافیت اگر چاہتے تھے تو پھر ڈاکٹر امجد ثاقب کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا ان کو، لیکن ان کو ہٹا کے اپنی پیپلز پارٹی کی ایک رہنما کو اس کا سربراہ بنوایا شہباز شریف سے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو صوبوں کے حوالے کیا جائے، کیونکہ پھر اس کا خرچہ صوبوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح NFC کی جو فارمولیشن ہے، اب دیکھیں یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ بدقسمتی سے ان چھوٹے صوبوں کا آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو چلو ابھی بلاول صاحب پریشر ڈال کے اپنے لیے سندھ کے لیے حق لے لیں گے، بلکہ شاید حق سے زیادہ لے لیں، لیکن اب خیبر پختونخوا کو جو فاٹا مرجر کے بعد 3% آف دا ڈیویزیبل پول ملنے تھے سالانہ کی بنیاد پہ، وہ 2018 سے لے کے آج تک ان کو ایک پیسہ بھی نہیں ملا۔ وہ سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ تھی اور مسلم لیگ نون نے وہ مرجر کیا تھا۔ تو اسی طرح NFC کی کمپوزیشن میں بھی وفاق اپنے لیے تبدیلی لانا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی چونکہ 18th امینڈمنٹ کو اپنا ایک کارنامہ سمجھتی ہے، تو اس لیے وہ اس میں ذرا بھر بھی کوئی چینج کے لیے تیار نہیں رہتی۔ لیکن ایک چیز کا آپ اطمینان رکھیں کہ آخر میں ان دونوں کو بیچ کا کوئی رستہ نکالنا ہوگا، یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ بلاول صاحب ڈیمانڈز کریں گے، مطالبات کریں گے، اور مسلم لیگ نون اپنے مطالبات پہ اصرار کرے گی، لیکن یہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اگر ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو یہ عمارت گرتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ عمارت یہ بڑی مشکل سے کڑی کر دی گئی ہے، اور اس عمارت کو گرنا وہ نہ پیپلز پارٹی افورڈ کر سکتی ہے، نہ مسلم لیگ نون کر سکتی ہے، اور نہ شاید MQM کر سکتی ہے۔ بٹ یہ معنی خیز بات ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو تحفظات اٹھا رہی ہے اس وقت وہ درست ہے اور ان میں وزن بھی نظر آتا ہے۔ عمر چیمہ صاحب، لیکن یہ صرف سندھ کی طرف سے ریزرویشنز کیوں آ رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا غائب ہے اس پوری ڈیبیٹ کے اندر سے، ان کے مطالبات بالکل کچھ اور ہیں، MQM کی بالکل کچھ اور ہیں، پنجاب ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آیا سامنے۔ تو یہ تحفظات کے معاملے کے اوپر بھی کیونکہ سب صوبوں کو یہ افیکٹ کرے گا، ہم صرف پیپلز پارٹی یا سندھ کو الگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ علینا، یہ جو تحفظات ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ٹرم ہے، یہ ایک سیاسی اصطلاح ہے، اور اس کے جو پیٹنٹ رائٹس ہیں وہ بھی آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ اور تحفظات کا کوئی مطلب ہوتا ہے، تحفظات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا ملے گا۔ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جو پچھلا بجٹ آیا تھا اس سے پہلے بھی تحفظات تھے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ اس ٹائم ان کے پنجاب کے حوالے سے زیادہ تحفظات تھے، اس ٹائم بھی میٹنگز ہوئی تھیں، ابھی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ یہ جو پہلا راؤنڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آگے پارٹی چلے گی کہ کون سا بجٹ آ گیا اور بجٹ نے پھر پاس ہونا ہے،
تو فوری طور پہ پہلے تو چیزیں نہیں مان جانی نا, کچھ کسی کے پاس آنا جانا ہے. اب انفارچونیٹلی یہ سکرپٹ جو ہے یہ کوئی پرانا سکرپٹ ہے, ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے, اور ہر دفعہ ہم اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس دفعہ انہیں کیا ہو جائے گا. انہیں کچھ نہیں ہوگا, جو صافی صاحب نے بھی بات کی ہے, انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے. اور پیپلز پارٹی تو یہ ہے نا کہ اس ٹائم وہ نہ گورنمنٹ میں ہے نہ اپوزیشن میں, وہ اس ٹائم تحفظات میں. اور دوسرا ایم کیو ایم کا بھی دیکھ لیں کہ حالانکہ کوئی گورنر کا بجٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے, انہیں ابھی گورنر یاد آ گیا. تو وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ دکان کھلی ہے, اور جب دکان کھلی ہوتی ہے تو سارے اپنی اپنی مرضی کا سودا مانگتے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے, اصل میں یہ بجٹ سے پہلے بجٹ کی بات ہے کہ ہمیں بجٹ میں کیا ملے گا. تو اس لحاظ سے یہ اپنی پوزیشن وہ جا رہے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جدھر کچھ دن کے بعد جو ہے کہ شاید وہ والی بات نہ رہے, ہمیں پھر ایک نیکسٹ موقع کا انتظار کرنا پڑے. تو ہم پہلے اس پہ کوئی چیزیں اپنی منوا لیں جو ہم نے منوانی ہے. تو وہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایک ویلیو سسٹم کا حصہ ہے, یا جو آپ سمجھیں کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے ان کے جو مختلف ٹرکس ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ جی مناسب وقت کا انتظار کریں, اور اس وقت جب وقت آتا ہے تو اس دوران آپ نے جو کو پش کرنا ہے, کوئی چیزیں ان کی مانے جائیں گی, کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملے گا. تو یہ آپ کو ہر بجٹ سے پہلے یہ چیز نظر آتی ہے. یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک ہماری جو سیاست ہے نا اس کی یہ ایک ٹریڈیشنز میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے کہ بجٹ سے پہلے اگر کوئی اتحادی حکومت ہے جو کہ کافی دیر سے اتحادی حکومتیں بنتی آ رہی ہیں تو اس میں یہ چیزیں پہلے چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ چیمہ صاحب ایبسولوٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ جو تحفظات اٹھائے گئے ہیں بڑے ٹیکنیکل قسم کے ہیں. تو کیا جیسے ابھی صافی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں مطالبات میں یا جو تحفظات ہیں ان میں وزن بھی نظر آتا ہے؟ نہیں دیکھیں, وزن تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, اگر وزن نہیں ہوگا تو پھر بات کون سنتا ہے. لیکن پھر بات یہ ہے کہ جب اگر آپ ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں, آپ کوئی ایک ون ون سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں. آپ اگر کوئی آپ نے کوئی ترمیم بھی کرنی ہے تو آپ اس کو کوئی ایسے الفاظ میں ملفوف کر دیتے ہیں یا اس کو ایسا کوئی لباس پہنا دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسے مسئلے ہیں کہ جو کوئی مسئلہ کشمیر جیسے ہیں کہ جو ان کے حل نہیں ہو سکتے. کوئی نہ کوئی ایک مڈل گراؤنڈ تلاش کر لیں گے, لیکن یہ ہے کہ مڈل گراؤنڈ کی کوئی ایک پرائس ہوتی ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلے وہ پرائس جو ہے وہ ان کو مل جائے. مظہر صاحب اگر ٹیکنیکلی ان کو اینالائز کرے, قومی اور دفاع کے لیے, قومی سلامتی کے لیے صوبے تعاون کریں, ترقیاتی فنڈز کو الائن کریں قومی ترجیحات کے مطابق, اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بہت ڈیفیکلٹ ڈیمانڈز ہیں؟ کیا یہ سندھ کے لیے, دیگر صوبوں کے لیے کرنا مسئلہ ہے؟ باقی صوبوں کو اس کے اوپر تحفظات کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں علینا, ایشو یہ ہے کہ یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ بنیادی طور پہ آئین کو ویسے تو مانتی ہیں لیکن آئین پر عمل نہیں کرتی. ورنہ اگر آپ آئین میں دیکھیں تو اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہر 3 مہینے بعد مینڈیٹری ہے. آپ یہ حکومت بتا دے, پچھلی حکومت بتا دے, اس سے پچھلی حکومت بتا دے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ان کے دور میں کتنے اجلاس ہوئے. یہ جتنے ایشوز ہیں جس کو اب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, بجٹ کے پاس آ کر یہ بارگین شروع ہوتی ہے. اگر آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کانسٹیٹیوشنلی ریگولرلی کریں, اگر آپ این ایف سی کا اجلاس ریگولرلی کریں تو یہ ایشوز کبھی کھڑے ہی نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی بات تو بہت کرتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم انہی کے دور میں پاس ہوئی. لیکن کیا 18ویں ترمیم میں پروونشل فائنانس کمیشن کا ذکر نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نے آج تک پروونشل فائنانس کمیشن کا اجلاس بلایا؟ پروونشل فائنانس کمیشن کے اجلاس میں چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے. کیا پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے تحت وہ پاورز ڈیلیگیٹ کی نیچے تک, جو لوکل باڈیز تک جو ہے فائنینشیل پاورز ڈیلیگیٹ کرنے کی نہیں کی؟ کیا پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر خاص طور پہ ایک بھی مرتبہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا؟ نہیں بنایا. دوسری بات یہ کہ مرکز کیا سوچ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر ایک فیئر یہ ہے, اور یہاں میں سندھ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ سندھ کے اندر کچھ ایسی اطلاعات ہیں
کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ محکموں میں باقاعدہ کچھ لوگوں کی لمبی لسٹ بنا لی گئی ہیں، کچھ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ صوبے سے باہر نہیں جا سکتے، ملک سے باہر نہیں جا سکتے کچھ، تو یہ ساری اطلاعات ہیں، وہ بھی ایک نروسنس ہے اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مرکز میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ 18ویں ترمیم غلط ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں مرکز کے اندر یہ مرکزیت موجود ہے کہ تعلیم جو ہے خاص طور پہ ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ سیکٹر جو ہیں یہ پروونسز کو نہیں جانے چاہیے تھے، اور ایجوکیشن کے بارے میں ایک خاص مائنڈ سیٹ موجود ہے کہ جی وہ تو پھر اپنا سلیبس بنائیں گے، اپنا کریکولم بنائیں گے ہر صوبے، تو اس سے جو مرکزیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ ایک فیئر ہے جو پاکستان میں پچھلے 75 سال سے موجود ہے اس میں، تو یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں پہلے تو یہ دعویٰ کروں کہ میں واقعی 18ویں ترمیم کو مانتا بھی ہوں یا نہیں مانتا، میں 18ویں ترمیم پہ جو جس کا سب سے زیادہ دفاع کرتا ہوں، میں خود اس پہ کتنا عمل کر رہا ہوں، تو یہ جو ایشوز ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا دوسرے جو فائنانسز کے معاملات ہیں کہ ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو باقاعدہ ایک مذاکرات، لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے ملٹیپلائی ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں نہیں ریگولرلی بلاتے، اور یہ پرائم منسٹر کی پرائم رسپانسبلٹی ہے اس کی کہ جی آپ لک آفٹر کریں۔ 70s میں باقاعدہ 3 دن کے جو ہے CCI کے اجلاس ہوا کرتے تھے، اب تو سالوں ہو جاتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن، آپ اس کو چھوڑیں، یہ عمر چیمہ یا آصف بشیر چودھری بہتر بتا سکتے ہیں کہ گریڈ 21 سے 22 کے کیا بورڈ جو ہے وہ بہت سے افسر بیچارے ریٹائر ہو گئے لیکن بورڈ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کرنے پڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہو کے بجٹ کے پاس آ کے زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے اب گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، وہاں پیپلز پارٹی آپ دیکھیں، بلاول بھٹو کی ٹون دیکھیں، وہ بالکل فرق نظر آ رہی ہے بلاول بھٹو کی ٹون، اور پیپلز پارٹی اور PMLN میں ایک ٹینشن ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ ہوگا کچھ نہیں، کہیں نہ کہیں بات سیٹل ہو جائے گی۔ بجٹ کبھی بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ بجٹ جو ہے وہ پاس نہ ہو سکا ہو، اس طرح کی کوئی ایشوز ہیں، لیکن یہ صرف معاملات جو اس وقت جیسے آج میٹنگ ہو رہی ہے جو چل رہی ہے اور ہائی پاورڈ میٹنگ ہے، اس میں ویسے تو ظاہر ہے بجٹ کے حوالے سے اور ایک جو ہے کانفیڈنس لے ایک دوسرے کا اعتماد لینے کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اس میں صرف معاملات بجٹ تک محدود نہیں ہیں، معاملات IMF تک محدود نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سے پولیٹیکل فیصلے بھی ہونے ہیں۔ پولیٹیکل فیصلوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بہت سے فیصلے ہو رہے ہیں، ابھی آپ کو انڈیکیشن تو دی کہ سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے، میں تو اس سے تھوڑا سا الیبریٹ کیجئے گا نا کہ حکومت کو ٹائٹ کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے حکومت کو ٹائٹ کر کے، یا سندھ حکومت سے کیا توقعات ہیں جو بھی ٹائٹ کر رہے ہیں ان کی؟ بھائی میں تو دیکھیں، جب آپ ابھی حال ہی میں ایک بہت امپورٹنٹ بیوروکریٹس کے گھر پہ نہیں، ان کے گھر اور دفتر ایک ہی اس میں میٹنگ ہوئی، وہاں بڑے کھل کر جو ہے ایون چیف منسٹر کے بارے میں بہت سی اس طرح کی رائے دی گئی، آپس میں بہت سے سیکریٹریز کے بارے میں، بہت سے وزیروں کے بارے میں ایک دوسرے کی، تو یہ جب باتیں شروع ہو جائیں ود ان بیوروکریسی جب یہ باتیں شروع ہو جائیں اور اتنی کھل کر باتیں ہونی شروع ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود سندھ حکومت کے اندر گروپنگز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں انہیں یہ اندازہ، اور اب یہ بتائیں MQM کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ کامران ٹیسوری کو واپس لایا جائے، یہ ڈیمانڈ کتنی ریشنل ہے، اور MQM یہ ڈیمانڈ کر کیوں رہی ہے؟ کیوں؟ اور کیا MQM کو نہیں پتا کہ گورنر یہ کامران ٹیسوری کو گورنر کس نے بنایا، اور کامران ٹیسوری جب تک گورنر رہے کیسے رہے، یا فار دیٹ میٹر نہال ہاشمی جس طرح آئے، اور ٹو بی ویری آنیسٹ نہال ہاشمی نے اب تک کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ ہاں PMLN نے بڑا زبردست فیصلہ کیا اور نہال ہاشمی نے آ کے بڑے زبردست کارنامے، تو انفارچونیٹلی گورنر کی جو پوزیشن
सिर्फ डॉक्टर इशरतुल इबाद, जब इशरतुल इबाद सर वो तो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था और आप ही ने हमें बताया था कि इसके पीछे स्टोरी कुछ और है। इसके पीछे स्टोरी ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा कामरान टिसोरी साहब से, और वो जो काम कर रहे थे उससे इस वजह से तब्दीली हुई। बट दोबारा सर इसके ऊपर आते हैं मज़ा साहब, ये जो आप बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ इजलास हुआ है या कोई बैठक हुई है कहीं पे जहाँ पे सिंध हुकूमत से मुतल्लिक या वज़ीर आला से मुतल्लिक रिजर्वेशंस का इज़हार, ये क्या है, ये क्या मामला है? बहुत हलचल है, बहुत हलचल है। कहीं ना देखिए बहुत बीच में खबरें आ रही थी कि ये खबर तो बताए ना सर पहले, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता। हर चीज इस वक्त थोड़ी बताई जाती है। अच्छा सर, अब आपने टीजर दिए तो आपको थोड़ा सा तो ट्रेलर दिखाना पड़ेगा ना। चले पूरी पिक्चर नहीं तो एक दो गाने बता दें, कुछ बता। टीजर के बाद प्रोमो आता है तो अभी प्रोमो का इंतजार करें, उसके बाद लेकिन टीजर प्रोमो होता है सर, थोड़ा ट्रेलर दिखा। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या ब्यूरोक्रेसी में से बगावत हो रही है कोई हुकूमत के खिलाफ, क्या है? नहीं, देखिए हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही। अच्छा, अगर कोई ये समझ रहा है, कहीं ये बैठ के ये समझ रहा है कि हुकूमत जा रही है या मुराद अली शाह जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बहुत सी कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई हैं सिंध के बहुत से महकमों के बारे में, अच्छा, बहुत सी वजारतों के बारे में, कि जिसके बायस बहुत ज्यादा प्रेशर खुद चीफ मिनिस्टर पर भी आ रहा है और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर भी आ रहा है कि ये चीजें अब नहीं चलने दी जाएंगी। अच्छा, और क्या आप समझते हैं कि इस प्रेशर को रिलीव और रिलीज करने के लिए ये इस वक्त जो बैठक हो रही है उसके अंदर सारे के सारे मामला चल रहे हैं? नहीं, ये तो कहीं और होता है। अच्छा, ये मामला कहीं और तय होता है। ये मामला कहीं और तय होता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। सलीम साफ़ी साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि इलेक्शन कैंपेन की उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। जल्द से जुलूस जिस तरह से बाकी पार्टीज़ कर रही हैं उस तरह से वो नहीं कर पा रहे हैं। नून लीग इसका जवाब देती है कह के कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत आपको मिली है पहले वो तो चलाएं सही से, मसाइल वहाँ पर जो है वो हल करें। सर एक तो ये जवाब क्या ये मुनासिब है? दूसरा, ये जो इलेक्शन से पहले ही मुतनाज़े हो रहे हैं इलेक्शंस, क्यों, और इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? मोर इम्पॉर्टेंटली नहीं, ये जवाब तो कतई मुनासिब नहीं है। ये तो कल कोई दूसरा मुस्लिम लीग नून को कह सकता है कि आप लोगों से पंजाब में हुकूमत नहीं चल रही है, पंजाब में कंपैरेटिवली अच्छी हुकूमत होगी लेकिन कोई आइडियल हुकूमत तो नहीं है। ये बिलावल साहब से कोई कह सकता है फिर कि भाई आपसे जो है सिंध नहीं चलाया जा रहा है, आपसे कराची नहीं संभाला जा रहा है और आप आके इधर कैंपेन चला रहे हैं। तो पीटीआई को ये ताना देना कि आपसे खैबर पख्तूनख्वा नहीं चलाया जा रहा है और आप लोग गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। हर कौमी जमात का और सियासी जमात का ये हक़ है कि वो मुल्क के जिस खिते में भी इंतखाब हो, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो उसमें वो हिस्सा लें और उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जो पीटीआई के एतराज़ात हैं, मसलन पीटीआई ये मिसाल देती है कि पहले उनके सूबाई सदर जुनैद अकबर को जाने नहीं दिया गया और बल्कि जाने दिया गया था लेकिन फिर उनको वहाँ से निकाल दिया गया, और इसी तरह सलमान अकरम राजा और ये लोग जा रहे थे तो उनको वापस कर दिया गया। तो उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हैं कि जी उन्होंने एनओसी नहीं लिया, वहाँ का इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि बाहर से आने वालों के लिए एनओसी लेना ज़रूरी है, और चूँकि उनके पार्टी के चेयरमैन जो है वो ऑलरेडी उधर है और कैंपेन कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ये दलील दे रहे हैं कि अगर हमने हर पीटीआई वाले को रोकना होता तो फिर उनके मरकज़ी चेयरमैन यहाँ पे कैंपेन ना चला रहे होते। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि इस तरह की बेकायदगियाँ हो रही हैं कि उस रोज़ जब मियां नवाज शरीफ साहब गए थे तो उन्होंने कैंपेन नहीं चलाई, स्टेज पे नहीं आए, तो उन्होंने तकरीरें नहीं की, लेकिन वो पंडाल में बैठे हुए थे कई वफाकी वज़रा, और अगर वो ये ना करते
تو میرے خیال میں بہتر ہوتا الیکشن کے حوالے سے شکوک و شبہات جنم نہ لیتے. اور تیسرا جو مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی گلگت بلتستان میں تو اسی کی حکومت بنتی ہے جن کا مرکز میں حکومت ہو. تو میرے خیال میں یہ دلیل بھی بڑی لغو قسم کی ہے اور یہ خود مداخلت کا ثبوت فراہم کرتی ہے یہ دلیل. یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ مانگنا چاہتی ہے، کسی اور نام سے مانگنا چاہتی ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن یہ دلیل اس کی مناسب نہیں ہے. لیکن بہرحال جو اگر پی ٹی آئی کے موقف کو دیکھا جائے وہاں بھی نشان والا مسئلہ ان کو درپیش ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا وہی دلیل ہے کہ جی چونکہ پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے گئے ہیں تو لیکن چونکہ وہ اپنے نشان سے نہیں لڑ رہے ہیں اور ان کے کچھ لیڈروں کو واپس کر دیا گیا، اس لیے کچھ وزن پی ٹی آئی کے موقف میں نظر آتا ہے کہ جی ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا. تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب. عمر چیمہ صاحب سوال ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی اہداف پر حملوں کا دوبارہ سے تبادلہ ہوا ہے اور کویت اور بحرین میں امریکی تنصیبات کو ایران نے نشانہ بنایا ہے. اس کے بعد خلیجی ممالک میں بڑی تشویش بڑھ گئی ہے. تازہ حملوں کے بعد جارحیت بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ایسے میں امریکی صدر نے تو مذاکرات اور جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں نہ صرف امید ظاہر کی ہے پیش رفت کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ایران کو جلد فیصلہ کرنا ہی پڑے گا. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو ساری سچویشن بن رہی ہے اور پھر آبویسلی بڑے رابطے بھی ہو رہے ہیں اس وقت اس تازہ ترین حملے کے بعد ایرانی قیادت سے ان کی جو نمائندگان ہیں ان سے، تو ایران کو جلد معاہدے پر قائل کر سکے گی یہ سچویشن؟ نہیں میں ہے کہ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اس میں کوئی کسی کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو جائے، جو کہ پہلے امریکہ نے کوشش کی. امریکہ کا یہ خیال تھا، اسی نیت سے انہوں نے اٹیک بھی کیا اسرائیل کے ساتھ مل کے. وہ حربہ پہلے استعمال کر چکے ہیں، وہ ایسا ہوا نہیں. دوسرا کیا، اس کے بعد ایران اب ان کے کنٹرول میں آ جائے گا، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. بلکہ اب تو یہ ہے کہ ایران کا کانفیڈنس لیول پہلے سے زیادہ ہے. ان پہ جو ایک مشکل ترین وقت آنا تھا وہ گزر چکا ہے. اب اس سارے تناظر میں پورا ریجن سفر کر رہا ہے. ہمیں آئے دن ہم یہ توقع لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید آج صلح ہو جائے، یا یہ جو صلح ہوتی ہے یا جو آپس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ کوئی ترنوں سے نہیں ہوتی کہ یار پلیز آئیں صلح کر لیں، یا کوئی آپ کسی کو خدا رسول کا واسطہ نہیں دے سکتے. اس طرح لوگ نہیں کرتے. ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ پاکستان درمیان میں آیا ہوا ہے اور پاکستان کو چلیں کریڈٹ مل جائے گا، چلیں صلح کر لیتے ہیں. امریکہ کو کریڈٹ نہیں لے پا رہا، وہ یوکرین اور رشیا کے درمیان صلح کرانا چاہ رہا تھا، نہیں ہو پائی. ابھی جو ٹرمپ نے پہلے ادھر غزہ میں شروع کیا، وہ کتنا ایک ہائپ تھی کہ وہ ایک غزہ پورٹ بن گیا. ہم نے اتنے پروگرام کر دیے کہ پاکستان جو ہے اس سے کیا لینا چاہ رہا ہے ٹرمپ، اور اس کو بورڈ میں کیوں شامل کیا گیا. پاکستان کی فوجیں ادھر چلی گئی ہیں. کچھ دنوں کے بعد ہم ادھر سے نکل گئے. ٹرمپ جو ہے کوئی بھی بورنگ کام نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، اور جو پیس بلڈنگ ہے یہ بڑا بورنگ کام ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے سارے جو ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے اس کا ابھی جو سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس کو ہی لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جو ایک بہتر صورتحال ہوگی وہ یہی ہوگی کہ نہ جنگ نہ صلح، یعنی کہ کچھ درمیان میں بعض کا سیز فائر کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، لیکن کوئی ایسا کوئی پرماننٹ سولوشن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ مستقبل قریب میں اتنی جلدی ہو جائے گا. یہ بڑی تشویش کی بات ہے. کل جو مارکو روبیو اپنے اس کے سامنے جواب دے رہے تھے، وہ بھی انہوں نے کچھ اشارہ کیا اس طرف جس طرف چیمہ صاحب بات کریں، کہتے 2-3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں یہ جو نیوکلیئر معاملہ ہے، یورینیم کی بات اس کے اوپر کرتے ہوئے. بٹ جی اٹس اے ریس اگینسٹ دا ٹائم. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں دنیا پوری کی پوری مفلول ہوئی بھی ہے اس جنگ کی وجہ سے، دوسری طرف کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا. دعائیں کرتے ہیں جی. ایک بریک لیتے ہیں ساتھ ساتھ، اس کے بعد واپس آتے ہیں باقی سوالات کے ساتھ.
ویلکم بیک. اچھا مدد صاحب, آپ کے لیے انٹرسٹنگ سوال آیا ہے, گو کہ اس کے ایک حصے کے اوپر ہم سوال پہلے میں بات کر چکے ہیں, لیکن یہ بلاول نے جو بیان دیا ہے کہ اسلام آباد سے کچھ لوگ کراچی کو چلانا چاہتے ہیں, اس کے بعد ایک بار پھر انتظامی معاملات کے اوپر خاص کر سندھ کے کراچی کے بحث شروع ہو گئی ہے. مقصد کیا ہے بلاول کے اس وقت یہ بیان دینے کا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ بات تو بلاول خود بتائیں نا کہ وہ وفاقی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں, اور پھر یہ الزام لگا رہے ہیں, اور الزام ہو سکتا ہے کسی حد تک درست ہو کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پھر کس بنیاد پہ وفاق کی حمایت کر رہے ہیں؟ اگر وفاق یہ چاہ رہا ہے, آپ کمپرومائز پہ کمپرومائز کیے جا رہے ہیں. آپ 26ویں ترمیم لے لیں, 27ویں. دیکھیے سندھ کا بنیادی طور پہ, سندھ کا اور اس کے دارالخلافہ کراچی کا بنیادی طور پہ ایک مسئلہ ہے, اور وہ ہے بیڈ گورننس. اس بیڈ گورننس کو بلاول بھٹو بیٹھ جائیں, بتائیں کہ سندھ میں اچھی گورننس ہے کہ بیڈ گورننس ہے. ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیے آپ سندھ کے اندر 1989 سے رینجرز ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ کہ 40 سال سے آپ اپنی پولیس کو اتنا امپاور کر ہی نہیں پائے کہ وہ پولیس جو ہے وہ پورے سندھ کو چلا پائے. اس میں بالکل اسی طرح, صرف یہ تو ایک ویسی مثال تھی. دیکھیے انکمپٹنس, میرٹ کا قتل اور کرپشن, یہ 3 ایشوز جو ہیں وہ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اور چونکہ کراچی دارالخلافہ ہے, اکنامک ہب ہے, تو کراچی میں جب یہ معاملات آتے ہیں تو گورنمنٹ کے اوپر, پروونشل گورنمنٹ کے اوپر پریشر زیادہ بڑھتا ہے. اب جب یہ بات کی جاتی ہے کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے, تو یہ بات بالکل ویسی ہے کہ میر کیا سادہ تھے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. یعنی کراچی میں کتنے وفاقی, کتنے جو ایسے ہیں جو وفاق کے انڈر ہیں, ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ کیا وفاق بتائے گی؟ تو ہم ایشوز کو ڈیٹریکٹ کر دیتے ہیں. ایشو صرف ایک ہے کہ پورے سندھ میں, پورے پاکستان میں آپ لوکل باڈیز کو امپاور کریں, ان کو میٹروپولیٹن کارپوریشنز بنائیں, ان کے پاس فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل پاورز ہوں, تو گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر کم ہوگا, اور پھر لوگ جو ہے وہ اپنے علاقے کے ٹاؤن ناظم, کونسلر سے سوال کر سکتے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ جب آپ میئر سے سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ میرے انڈر نہیں ہے. جب آپ ٹاؤن ناظم سے کہتے ہیں تو وہ میئر پہ ڈال دیتا ہے, میئر سے کہتے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ پہ ڈال دیتا ہے, پروونشل گورنمنٹ سے کہتے ہیں وہ وفاق پہ ڈال دیتا ہے, اور پھر بلاول یہ بیان دے دیتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ بلاول اس چیز کی وضاحت کریں کہ اگر کچھ لوگ اسلام آباد سے کراچی کو چلانا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ پھر وفاق کی کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. پھر وہ وفاق کے بارے میں ایک فیصلہ کریں, اور پھر اس چیز کو منوائیں, اپنے حق کو منوائیں. اچھا ویسے جو خون جلتا ہے نا وہ زیادہ اس کے اوپر جلتا ہے کہ جب اگنورنس دکھائی جاتی ہے. اتنے بڑے, جیسے آپ ابھی گڈ گورننس کی بات کر رہے تھے, گورننس آل ٹوگیدر, اس کے اوپر جب بھی کوئی جواب مانگو یا کوئی سوال اٹھاؤ تو سندھ حکومت کے نمائندگان ایسے کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہے, کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہے. تبھی واقعہ ہوا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ جنہوں نے پہلے پیرس والا بیان دیا, چلے وہ تو ازراہ تفننی, ازراہ مذاق ہم نے جانے دیا, بٹ ان سے کہا گیا کراچی کی سڑکیں دیکھیں, انہوں نے کہا سڑکیں بالکل صحیح ہیں, سڑکوں کو کیا ہوا, ٹینشن ہی نہیں کوئی. پھر آپ یہ JPMC والا واقعہ دیکھیں, بچے باتھ روم میں پیدا ہو رہے ہیں, رپورٹ میں کیا سامنے آیا ہے کہ جی وہاں پر جو گائنی وارڈ کے اندر تھے ہی نہیں, الٹرا ساؤنڈ والی لیڈی نہیں تھا, جنہوں نے چیک کیا انہوں نے کہا جا کے نان سیریسنس. اور اس کے اوپر کیا کہ پہلے تو کہتے رہے یہ فیک نیوز ہے, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اگنورنس, شیئر اگنورنس, ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ کوئی پرابلم ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. آصف بشیر چودھری صاحب, وفاقی بجٹ میں اراکین پارلیمنٹ کے اہل خانہ کے لیے اضافی رہائش گاہوں اور سرونٹ کوارٹرز کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے. سر پوچھا جا رہا ہے کیا ملک کے ان حالات میں یہ تجویز جائز ہے؟ دیکھیں ایک طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ نئے ٹیکس اس لیے لگا رہی ہے کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں, آسٹیرٹی میئرز کی بات کی جا رہی ہے. تو ایسے میں لوگ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ حکومت بھی اپنے اخراجات کم کرے, جو اپنے ان کے بڑے بڑے ہاؤسز ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس اور
ایوان صدر ہے اور وزیر اعظم ہاؤس ہے اور وزراء اعلیٰ کے اور گورنرز کے ہاؤسز ہیں، ان کے اخراجات اگر ہم کم کرنے کے بجائے ان کو بڑھا دیں تو پھر عوام سے یہ مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ قربانی دیں؟ اب دیکھیں ایک ایسے وقت میں یہ تجویز سامنے آ رہی ہے جب ایک رکن اسمبلی جو ہیں اقبال آفریدی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے بیٹے نے کیونکہ وہ پارلیمنٹیرین کے فیملی ممبر ہیں تو بلو پاسپورٹ پہ باہر جا کے انہوں نے اسائلم کلیم کیا. ابھی یہ بحث ختم نہیں ہوئی اور ارکان پارلیمنٹ کی فیملی کے لیے اگر آپ کہیں کہ کوئی رہائش گاہیں بنانی ہے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ ارکان پارلیمنٹ کے جو لاجز ہیں وہاں پہ ان کی فیملی ایک پوری طرح سے ٹھہرائی جا سکتی ہے. وہ کافی بڑے لاجز ہیں، 2-3 بیڈ کے ہیں، بڑے لگژری ہیں. ابھی نئے لاجز بھی بنے ہیں، پورا ایک بلاک بنا ہے. اس کے بعد پھر ان کی فیملی اور سرونٹس کو ٹھہرانے کی بات کرنا اور اس کے لیے جو ہے 1.5 ارب روپے آپ بتا رہی ہیں کہ رکھنا، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک مذاق ہے اس طرح کی صورتحال میں، جس طرح کی صورتحال بتا کے پارلیمنٹ لاجز میں ہی مزید تعمیر کے لیے کہا جا رہا ہے. تو کیا حالت ہے ویسے؟ آپ تو بتا رہے ہیں کہ ابھی پیچھے بھی کوئی نئے بھی بنے ہیں وہاں پہ بلاک. کیا واقعی میں اتنے خستہ حالت ہے یا ضرورت ہے پارلیمنٹ لاجز میں مزید اس کی؟ دیکھیں کیونکہ مخصوص نشستیں اور ارکان اسمبلی کی تعداد بڑھی تو اس کے بعد ضرورت تو تھی، لیکن اس کے لیے جو بنائے گئے ہیں وہ تو ضرورت سے زیادہ ہیں آلریڈی جو آپ نے بنائے ہیں. ابھی تو ان کا پوزیشن بھی آپ نے نہیں دیا. اس کے بعد آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ مزید کچھ بنانا چاہ رہے ہیں آپ، تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں. اور یہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو نئے لاجز ہیں وہاں پہ آپ نے ابھی ارکان پارلیمنٹ کو جب آپ اس کا قبضہ دیں گے تو وہ ابھی کی اسمبلی اور پارلیمنٹ کی ضرورت سے زیادہ ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی ضرورت ہوگی تو آپ اس کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے. لیکن فی زمانہ تو ابھی جو آپ نے جو یہ اتنے سالوں سے پروجیکٹ تھا جو اب نیئر ٹو کمپلیٹ ہے، بالکل آپ اس کے وہ رنگ روغن بھی ہو چکا ہے سارا، تو اب آپ اس کو ہینڈ اوور کریں اور بجائے اس کے کہ نئے اس کے اوپر اخراجات کیے جائیں. تو یہ تو ایسے وقت میں جب آپ عوام سے خرچہ بچاؤ یا پھر آشیز کی بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ آصف بشیر چودھری صاحب، اور آج کے پروگرام سے اس کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.